नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, नवाज़ स्टूडियो के ज़ेरे इंतज़ाम इस्लाम और असर हाज़िर, उसके तहत इस्लामी तारीख़ एक जायज़ा। हम पहुँचे थे वहाँ पर कि जहाँ खिलाफत बनु अब्बास का ख़ात्मा हुआ था 1258 में, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद है 571 में, और फिर सन 610 में आगाज़ हुआ है, ज़हूर हुआ है। और ज़हूर वही के बाद, ज़हूर नबूवत के बाद सन 610 में जो आगाज़ हुआ वही का, तो ये सिलसिला चला है फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद का सन 332 ईस्वी तक। सन 332 से 661-62 तक ये खिलाफत राशिदा का बेहतरीन दौर रहा। फिर 662 से लेकर 750 तक बनु उमय्या का दौर, जिसमें मैंने बताया था कि 13 खुलफा जो है वो गुज़रे हैं। 3 जो थे वो उनमें हर्ब की औलाद में से, और 10 जो थे वो अबुल आस की औलाद में से। फिर उसके बाद 750 से लेकर 1258 तक कुल जो है वो 28 खुलफा गुज़रे हैं, और 500 बरस का ये तवील अरसा गुज़रा है खिलाफत बनु अब्बास का, जिसको तकरीबन 4 या 5 अदवार के अंदर, हमने 5 अदवार के अंदर तकसीम किया था, जिसमें से आखिरी दौर दोबारा क़ुव्वत और इक़्तिदार वाला था, जिसको बिल आखिर 1258 में हलाकू खान ने ख़त्म कर दिया। अब इससे आगे अगर चलें तो खिलाफत उस्मानिया का आगाज़ फ़ौरन ही नहीं हुआ, बल्कि मैंने अर्ज़ की थी कि जिस साल 1258 में खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को जिस बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसी साल ये जो ड्रामा आजकल टीवी पर तुर्कों का चल रहा है अर्तुगल वाला, उसका बेटा जो है वो उस्मान पैदा हुआ, जो बानी बना है खिलाफत उस्मानिया का आगे जाकर। तो तकरीबन खिलाफत जो अब्बासिया थी ये अमलन और सियादतन ये तो ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी एक मजहबी अलामत बाकी रही मिस्र के अंदर तकरीबन 250 बरस तक। और तकरीबन 1518 में 924 हिजरी के अंदर उसका भी ख़ात्मा हुआ। तो खिलाफत उस्मानिया का आगाज़ 924 हिजरी यानी 1518 में उसका आगाज़ सुल्तान सलीम के ज़रिए हुआ। लेकिन उससे पहले ये अर्तुगल का जो बेटा उस्मान था, इसने जो इक़्तिदार हासिल किया, तो उससे पहले के जो 9 सलातीन गुज़रे हैं, वो उन्हें सलातीन कहेंगे, उन्होंने इस हुकूमत को मुस्तहकम किया। यहाँ तक कि उसमें से जो भी उस्मान का बेटा था और ख़ान, फिर उसी का छोटा बेटा मुराद अव्वल, फिर बायज़ीद अव्वल, फिर मोहम्मद अव्वल, मुराद सानी और मोहम्मद सानी जिसने कस्तुनतुनिया को फ़तह किया, और उसके बाद बायज़ीद सानी, और फिर सलीम जिसने मिस्र फ़तह किया, और वो आखिरी जो अलामती खलीफा था उसको भी कस्तुनतुनिया ले आया, और खिलाफत की खिल्लत भी खलीफा ने उसे अता कर दी। यूँ खिलाफत उस्मानिया का आगाज़ हुआ सुल्तान सलीम से। और फिर उसके बाद सुल्तान आज़म कानूनी की हुकूमत जो है वो भी ज़बरदस्त रही। फिर खिलाफत उस्मानिया के भी ज़वाल का आगाज़ शुरू हुआ। उनके अंदर चूँकि कोई जाननशीनी के बाकायदा उसूल न थे, तो इस हवाले से ये लड़ाई झगड़े चलते रहे, यहाँ तक कि सुल्तान अब्दुल मजीद सानी ने 1920 और 24 के दरमियान उनकी खिलाफत का भी ख़ात्मा हुआ है। तो ये 647 बरस तक दुनिया में तवील तरीन जो खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत रही है, जो तकरीबन 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली हुई थी, जनूबी एशिया, पूरा शुमाली अफ्रीका, मशरक़ी यूरोप। इस हवाले से ये बड़ी अजीम सल्तनत रही, और जो काम इन्होंने किया वो साबिक़ा किसी ने नहीं किया था। इसमें जो वाक़या मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का आपको सुनाया था, उसको मैं चाहूँगा कि उसका एक ताल्लुक़ जो मैंने वहाँ अर्ज़ किया था कि इसके साथ जोड़ दिया जाए। फिर हम
برعظیم پاک و ہند میں اسلام کی جو آمد ہوئی ہے اس طرف آئیں گے۔ میں نے عرض کی تھی کہ بیت المقدس کا گھیراؤ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فوجوں نے گھیراؤ کیا تو بیت المقدس کے جو صلیبی انچارج تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اپنے بادشاہ سے ملوا دیں اور ملاقات ہو جائے، ہم ان کو دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے بغیر جنگ کے، لڑائی کے یہ علاقہ ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا سپہ سالار کی ریکویسٹ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام اور ایک اونٹ کو لے کر فلسطین گئے، اور وہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ معاہدہ طے پا گیا، جس معاہدے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آئندہ یہاں یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، البتہ زیارت کی اجازت دی جائے گی۔ اس کی پاسداری ساری حکومتیں کرتی رہیں، بنو امیہ میں، بنو عباس میں، تاآں کہ عبد المجید ثانی کے پاس جو ہے وہ یہودی وفد حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی حالت کمزور ہے، معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمیں اجازت دے دیں بیت المقدس میں رہائش کی، وہاں آباد ہونے کی۔ تو اس پر خلیفہ عبد المجید ثانی نے کہا کہ وہ معاہدہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے ہوں، اس معاہدے کو میں نہیں ہٹا سکتا، اس معاہدے کو میں نہیں ختم کر سکتا، تم چاہے دنیا جہان کی دولت میرے سامنے رکھ دو، میں یہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا اور تمہیں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ وفد جو ہے وہ پھر واپس گیا ہے، اور انہوں نے جو ساز باز پھر اتحادیوں سے، انگریزوں سے کی، اور اس کے بعد انہیں 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے فلسطین میں پھر اجازت ملی ہے رہنے کی۔ پھر وہ وہاں گئے ہیں، بہرحال انہوں نے جائیدادیں خریدی، مکان خریدے، اور کسی بھی فلسطینی کے پاس گئے، کہا کہ مکان کتنے کا، اس نے کہا 1,00,000 کا یا 50,000 کا، ان کا 60 لو ابھی نکلو، یہ کھیت کس کا ہے، یہ میرا ہے جی، یہ اتنے پیسوں کا ہے، اس سے ڈبل لو، ابھی خالی کرو۔ یوں وہاں آباد کاری پھر ان کی شروع ہوئی۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ برعظیم پاک و ہند میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی۔ ویسے تو مولانا آزاد بالگرامی نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے ہندوستان کے تعلقات عالم عرب سے ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ لنکا میں اتارے گئے اور حضرت حوا جو تھیں وہ عرب کے اندر، اور پھر دونوں کی ملاقات شاید جدہ میں ہوئی، تو یہ تعلقات اس وقت سے ہیں، وہاں سے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن زمانہ قدیم سے عربوں کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ ایک تجارتی اور بحری تعلقات رہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان بحری تعلقات کی بنیاد پر ساحلی علاقوں میں اسلام جو ہے وہ ایک پھوار کی طرح، ایک جو ہے جیسے ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے، اس طور پر جو ہے وہ اسلام کے اثرات ان ساحلی علاقوں پر ہوئے، لیکن باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں اسلام کی آمد نہیں ہوئی، نہ ہی خلافت راشدہ کے دور میں ہوئی۔ البتہ ایک اہم واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کہ جب ایران کی فتح ہوئی ہے تو ایران سارا نہیں پہلے فتح ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا بھی فتح ہوا ہے وہاں انتظامی طور پر معاملات پہلے درست کیے جائیں، پھر آگے بڑھا جائے۔ تو وہاں کچھ بغاوتیں اور بدامنی کی کیفیت جو ہوئی، تو جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ آخر کیوں ہے، ہمارے جو بھی گورنر ہیں وہ انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں ہوتا، یا انتظامات میں خلل ہے۔ تو اس تحقیق کے نتیجے میں بات سامنے آئی کہ ایران کے کچھ علاقے آزاد ہیں جہاں سے ہر وقت جو ہے وہ شورش اور کوئی نہ کوئی سازش والا معاملہ ہوتا رہتا ہے، لہٰذا پورا ایران جو ہے اس کو فتح کیا جائے۔ جب اس چیز کی آپ نے انکوائری کر لی تو آپ نے اجازت دے دی کہ پورے ایران کو جو ہے وہ زیر نگیں کیا جائے۔ لیکن ایک خاص واقعہ یہاں یہ ہوا کہ سندھ سے افواج میں، یعنی ہندوستان کی افواج نے شہنشاہ جو بھی ایران تھا اس کی مدد کی۔ اس کے نتیجے میں وہاں جو لوکل کمانڈر تھے جنہوں نے ایران فتح کیا، انہوں نے ایک لشکر جو ہے وہ سندھ کی طرف بھی بھیجا، ہندوستان کی طرف بھی بھیجا، اور یہ اطلاع جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی کہ میں نے، چونکہ انہوں نے مدد کی تھی تو میں نے ایک لشکر جو ہے وہ بمبئی کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ہندوستان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، تم فوج کو واپس بلا لو، ابھی یہ جو مفتوح علاقے ہیں ان میں انتظام درست کرنا ہے۔ البتہ اسی معاملے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کاربند رہے، تاکہ کہ خلافت بنو امیہ کے دور میں
جب راجہ داہر نے، جو لنکا کے راجہ نے کچھ جو تحائف بھجوائے عرب میں، اور اسی جہاز کے اندر مسلمان تاجر کچھ حج کی نیت سے جا رہے تھے، ان کی فیملیز تھیں، اس جہاز کو لوٹا اور عورتوں کو اور مردوں کو قید کر لیا۔ ان کی فریاد جب جو خلیفہ کے دربار میں پہنچی ہے، خلیفہ ولید بن عبد الملک نے، تو اس نے حجاج بن یوسف کو یہ ٹاسک دیا۔ تو حجاج بن یوسف نے، جو خود بھی اس معاملے میں بڑا سرگرم تھا، اس نے اپنے جوان سالہ بھتیجے کو محمد ابن قاسم، ان کو جو ہے وہ سندھ پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ تو یوں 712 میں محمد ابن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا، راجہ دائر کو شکست دی، اور 713 تک ملتان تک کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ 714 میں چونکہ حجاج ابن یوسف جو سرپرست بھی تھا اس ساری مہم کا، اور محمد ابن قاسم کا بھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور اگلے ہی سال خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی انتقال ہوا ہے۔ چونکہ اگلا خلیفہ جو بنا ہے وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک، وہ چونکہ حجاج ابن یوسف کا مخالف تھا، چونکہ جانشینی میں اس نے اس کی مخالفت کی تھی، تو اس کی جتنی بھی مہمات تھیں، جتنے بھی کیے ہوئے کام تھے، ان کو ذرا دوبارہ سے از سر نو جائزہ لیا اور ان کو ریورس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس نے محمد ابن قاسم کو واپس بلا لیا۔ یوں پھر تقریباً اگلا 300 برس کا عرصہ ایسا ہے کہ جہاں پر پھر راجپوتوں نے یہاں ڈٹ کر حکومت کی۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے سن 1000 برس یعنی سن 1000 عیسوی میں ہندوستان کی طرف توجہ دی، اگرچہ اس کے والد نے پہلے ہی انت پال کی بیوقوفیوں کی وجہ سے یہاں سرحد میں ایک چوکی قائم کر دی تھی جو، اور اس کام کو پھر 998 میں 97 میں سلطان محمود غزنوی نے آگے بڑھایا، اور تقریباً 1030 تک متواتر 17 حملے ہندوستان پر کیے، لیکن خود غزنی کی بد انتظامی کی وجہ سے اسے فوراً واپس جانا پڑتا تھا، اور یوں کوئی مستقل اور پائیدار حکومت، باقاعدہ حکومت ہندوستان میں قائم نہ کر سکا۔ پھر تقریباً 200 برس کا عرصہ وہ آتا ہے کہ پھر اس میں ہندوستان کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ پھر سلطان شہاب الدین غوری نے ہندوستان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، اور چونکہ یہ اس کا بڑا بھائی کابل کا حکمران تھا، یہ ایک سپہ سالار تھا ان افواج کا، تو اس نے ہندوستان کے اوپر توجہ دی، اور پھر 1206 میں اپنی وفات کے بعد دہلی میں باقاعدہ اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو نامزد کر دیا۔ تو یوں 1206 میں دہلی میں مسلمانوں کی باقاعدہ حکومت قائم ہوئی۔ لیکن یہاں یہ سمجھتے چلیں کہ عین اس وقت میں اصل عرب کا جو نیوکلیس ہے، اسلام کا جو نیوکلیس ہے، عرب کے اندر مرکزی جو حکومت تھی اس کے خاتمے کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی 1258 میں بغداد کا خاتمہ، اور 1206 میں وہ جو سورج ہے وہ یہاں طلوع ہو رہا ہے اسلام کا۔ قطب الدین ایبک نے اگرچہ بڑے کم عرصے میں حکومت کی، 4-5 سال حکومت کی، اور اس کے بعد پھر اس کے بڑے لائق جانشین جو تھے سلطان شمس الدین التتمش، انہوں نے کوئی 20-22 برس جو ہے یہاں حکومت کی، اور بڑے عدل اور انصاف کے ساتھ، نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی اعتبار سے انہوں نے منگولوں کے حملوں کو بھی یہاں روکے رکھا، اور انہیں زبردست جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ اور التتمش کی نیکی کا اور اس کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ اندازہ کریں کہ جب خواجہ بختیار الدین کاکی علیہ رحمہ، جو چشتیہ سلسلے کے وہاں پر اس وقت خلیفہ تھے، ان کی وفات کے اوپر جو انہوں نے اعلان کیا کہ میری نماز جنازہ نہایت متقی اور پرہیزگار شخص پڑھائے، کہ جس نے کبھی زندگی میں زنا نہ کیا ہو، تہجد کی نماز یا عصر کی سنتیں کبھی جو ہے وہ اس سے نہ چھوٹی ہوں، تو اس وقت کے سلطان نے نکل کر جنازہ پڑھایا اور کہا کہ میرا پردہ چونکہ اٹھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی پردے میں کر دے۔ تو سلطان التتمش کے بعد پھر 10 برس وہ رہے ہیں کہ جو ذرا انتشار کا دور رہا ہے، اور ان 10 برسوں میں انہی میں رضیہ سلطانہ کی حکمرانی بھی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد عمرا نے یہ سلطان علاؤالدین کو جو ہے وہ پھر حکمران بنایا وہاں پر۔ تو سلطان ناصر الدین جو ہے سلطان ناصر الدین جو ہے وہ حکمران بنے، لیکن سلطان ناصر الدین بھی بڑے ہی اپنے
یعنی التتمش کی طرح بڑے ہی نیک پرہیزگار، انہیں سلطنت کے کاموں سے کوئی سروکار نہ تھا، وہ تہجد گار، نمازی اور پرہیزگاری، تو انہوں نے اپنے بڑے ہی قابل اعتماد وزیر غیاث الدین بلبن کو ہدایت کر دی کہ تم بہترین طریقے سے عدل و انصاف کے طریقے سے حکومت کو چلاؤ اور مجھے اللہ اللہ کرنے دو۔ تو سلطان غیاث الدین بلبن چونکہ ناصر الدین کے سسر بھی تھے اور وزیر بھی، انہوں نے بڑی بہترین انتظامی معاملات کیے، اور خاص کر پھر ناصر الدین کی وفات کے بعد وہی بلا شرکت غیر ہندوستان کے حکمران بھی بنے۔ انہوں نے بھی یہ جو منگولوں کے حملے تھے ان کی سرگوبی کے لیے باقاعدہ مضبوط فوج قائم کی، حصار قائم کیا، اور اس میں ان کے جو بیٹے تھے، بڑے قابل بیٹے، خان شہید، اسی مارکے میں، اسی انتظامات میں منگولوں کے ساتھ وہ بھی شہید ہوئے۔ تو طویل عرصہ بلبن نے حکومت کرنے کے بعد اور خان شہید کی وفات کے بعد جو ان کا دل ٹوٹا، تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کے پوتا جو تھا وہ حکمران ہوا، لیکن اس کی حکمرانی میں معاملہ یوں رہا کہ وہ عیاش ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے مل کر عمرا نے جلال الدین خلجی کو حکمران بنایا۔ جلال الدین خلجی بھی اگرچہ بڑا سپہ سالار قسم کا آدمی تھا، لیکن بڑا ہی رحم دل، اس کی رحم دلی سے لوگوں نے ناجائز فائدے اٹھائے، شورشیں جو ہے وہ برپا ہوئیں، یہاں تک کہ علاؤالدین خلجی جو اس کا بھتیجا تھا، اس نے اسے قتل کر دیا اور اقتدار پر قابض ہو گیا۔ علاؤالدین خلجی کی حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے بڑی معمہ ہے تاریخ دانوں کے لیے کہ ایک طرف وہ بڑا نمازی اور پرہیزگار تھا اور دوسری طرف بڑا ہی متشدد قسم کا حکمران گزرا ہے، یہاں تک کہ چنگیز خان کا جو پوتا الگو وہ ایمان لے آیا تھا، 3-4 ہزار جو لوگ اس کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، تو ایک نو مسلموں کی بغاوت جس کے اندر اگرچہ وہ کی مسلمانوں نے تھی لیکن نو مسلموں نے بھی ان کا ساتھ دیا، تو اس کے حکم سے ہندوستان کے اندر سارے ہی نو مسلم جو تھے وہ قتل کر دیے گئے، اور انہی میں الغو خان بھی تھا۔ لیکن اس سختی کا جو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے جانشین نالائق نکلے، اور اس کے غلاموں نے، ملازموں نے، درباریوں نے جو ہے اس کی وفات کے بعد حکومت پر قبضہ کر لیا، ملک کافور، پھر اس کے بعد خسرو، اور ان سب کو سزا دے کر پھر غیاث الدین محمد تغلق اس کے عمراء میں سے اس نے ان کو سزا دی، اور یوں غیاث الدین محمد تغلق جو ہے وہ برسر اقتدار آیا، اور اس نے بھی بڑے ہی بہترین انداز میں ہندوستان کی حکومت چلائی، یہاں تک کہ اس کا جانشین محمد تغلق ہوا ہے۔ محمد تغلق کے دور میں کچھ کمزوری آ گئی، پھر فیروز تغلق جو ہے وہ حکمران بنا، اور فیروز تغلق کے جانشینوں میں اقتدار کی جو جنگ ہوئی، اس سے نہایت دہلی کی حکومت، ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ پھر رہی صحیح کسر جو تھی وہ 1398 میں تیمور لنگ کے حملے نے پوری کر دی، یعنی وہ جان بھی اس نے نکال دی۔ پھر دہلی کا ایک قصبہ کہہ لیں، شہر کہہ لیں، دہلی کا صرف ایک شہر رہ گیا تھا جہاں پر پھر خاندان سعادات نے کوئی 40 برس جو ہے حکومت کی، یہاں تک کہ پھر لاہور کے ایک صوبیدار بہلول لودھی نے دہلی کے اوپر قبضہ کر لیا، اور از نو لودھی خاندان کی حکومت جو ہے وہ ہوئی۔ لودھی کے بعد اس کا جانشین سکندر لودھی ہوا، جو بڑا ہی بیدار مغز حکمران تھا، بڑا قابل حکمران تھا، اس نے حکومت کو بڑی وسعت دی، لیکن اس کے بعد اس کا جو حکمران تھا، یہ یاد رکھ لیں کہ سکندر لودھی ہی کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں بابا گرو نانک سکھوں کے جو روحانی پیشوا ہے ان کا معاملہ بھی اسی دور کا ہے، ان کا آغاز بھی وہیں ہوا ہے۔ اس پر میں علیحدہ سے ایک تاریخ عرض کروں گا کہ جیسے سلطان محمود غزنوی کے آخری دور میں البیرونی، اسی طرح سلطان محمود غزنوی کے بیٹے کے دور میں یہ شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش یہ لاہور میں یہ بھی آئے ہیں، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں۔ بہرحال سکندر لودھی جو ہے اس نے بڑی جان فشانی سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہندوستان کی حکومت کی، لیکن اس کا جانشین ابراہیم لودھی پھر کمزور ہو گیا، اور مرہٹے جو ہے وہ سر اٹھانے لگ گئے، یہاں تک کہ 1526 میں فراغانہ کی طرف سے پھر بابر آیا ہے۔ چونکہ بابر کو وہاں بے دخل کیا گیا، اس کے والد کی وہاں حکومت تھی جو اس نے تقسیم کر دی تھی اپنے 2 بیٹوں کے درمیان، تو یہ دھکے کھاتا ہوا، پھر کابل کو فتح کرتا ہوا، مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ ہندوستان آیا،
اور یہاں اس نے ابراہیم لودھی کو کمزور دیکھتے ہوئے یہاں ہندوستان پر فوج کشی کی اور 1526 میں تخت دہلی پر قابض ہوا۔ اگرچہ بابر بڑا حماجتی اور قابل حکمران تھا، اسے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ملا، 4 سال یہ حکمران رہا، پھر اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا۔ 8-10 برس ہمایوں نے حکومت کی، لیکن شیر شاہ سوری نے اسے شکست دے کر بھگا دیا اور یہ بھاگتا ہوا دشت و دشت خاک چھانتا ہوا یہ ایران پہنچا ہے۔ یہیں سندھ کے اندر عمر کوٹ کے قلعے میں اس کے ہاں اکبر کی ولادت ہوئی، لیکن یہ چھوڑ کر چلا گیا کہ اس کو اپنے چچا کے پاس پہنچا دیا جائے، اور پھر وہاں سے تقریباً 15 برس بعد جب یہ سلطنت سور کی حکومت جو ہے وہ کمزور ہوئی، تو شیر شاہ سوری کو بھی اگرچہ 5 سال ملے ہیں ہندوستان میں حکومت کرنے کے، اسی میں اس نے یہ جرنیلی سڑک بنوائی اور بڑی ہی قابلیت کے ساتھ بڑی ہی ترقی دی ہندوستان کو، لیکن خاندان سور کی جو حکومت ہے یہ تقریباً 15 سال رہی ہے۔ اس کے بعد پھر ہمایوں آیا ہے، شہنشاہ تماسیب ایران سے اس کی فوجوں کی مدد لے کر آیا اور اس نے دوبارہ سے خاندان سور کا خاتمہ کیا، اور خاندان سوری کے خاتمے کے بعد وہ دوبارہ برسر اقتدار رہا، لیکن اسے زیادہ پھر مہلت نہیں ملی، چند ہی ماہ اس نے حکمرانی کی اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بڑا ہی جو بعد میں ہونہار بیٹا بنا ہے ایک اعتبار سے، اکبر 13 سال کی عمر میں وہ برسر اقتدار آیا۔ اکبر کو پڑھا لکھا بادشاہ نہیں تھا، لیکن جلد ہی اس نے قابلیت حاصل کی اور حکمرانی کے اندر اس نے بڑے ہی کام کیے، سیاسی اعتبار سے پورے ہندوستان کو اس نے مضبوط کیا، فتح کیا باقی ہندوستانی علاقوں کو، اور پورے ہندوستان کے اوپر اس نے حکمرانی کی۔ لیکن ایک وجہ سے وہ بڑا بدنام ہوا کہ جو اس نے دین کے اندر دخل اندازی آخری دور میں شروع کی، اس کی وجہ سے اکبر کی جو ہے وہ بڑی بدنامی ہوئی ہے۔ اس نے مختلف اس کے اندر اصلاحات کرنے کی کوشش کی، اور اس میں خاص کر جن لوگوں کا رویہ وہاں رہا ہے اور رول رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک پوری تاریخ ہے۔ اکبر کے بعد جو اس نے طویل عرصہ حکمرانی کی ہے، تو اس کا بیٹا شہزادہ سلیم، جسے شہزادہ جہانگیر بھی کہتے ہیں، شہزادہ سلیم جو ہے وہ حکمران ہوا ہے۔ شہزادہ سلیم کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہان، جس نے بڑی مشہور ہے عمارتیں، تاج محل، آگرہ، یہ ساری جو چیزیں جو ہے وہ بنوائی ہیں، اور شاہ جہان کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر۔ یہ تقریباً 50 برس جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت رہی ہے، جو 1658 سے لے کر 1706 تک اورنگزیب عالمگیر کی حکومت رہی۔ اورنگزیب عالمگیر شرع کا بڑا ہی پابند آدمی تھا۔ اسی کے دور میں اس نے شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے والد شاہ عبد الرحیم سے فتاوی عالمگیری علماء کو بلا کر ان کی سرکردگی میں فتاوی عالمگیری جو ہے وہ مرتب کروائی، اور شریعت کا جو ہے وہ نفاذ کیا ہندوستان کے اندر۔ عالمگیر کا بیٹا، لیکن چونکہ اورنگزیب عالمگیر تقریباً 25 برس اپنے آخری جو ہے وہ مرہٹوں کے خلاف جنگ میں مصروف رہا، جس کی وجہ سے وہ آئندہ نئی آنے والی نسل کی کوئی اس طرح سے خاص تربیت نہ کر سکا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو جانشین تھے وہ بڑے نالائق ہوئے۔ لہذا اس کے بیٹے نے تو تقریباً 5 سال حکومت کی، پھر کچھ ایک تھوڑا سا طویل عرصہ فرخ سیر نے حکمرانی کی، اور اس کی فرخ سیر کی جانشینی پر تو تقریباً 3 ماہ کو بادشاہ رہے ہیں، 2-3 گزرے، یہاں تک کہ پھر محمد شاہ جو ہے وہ حکمران ہوا، جو تاریخ میں رنگیلا شاہ کے نام سے بڑا مشہور ہوا۔ اس نے 38-40 سال پھر حکمرانی کی۔ اس کے نظام حکومت کو نظام الملک آصف جاہ نے بڑی کوشش کی کہ صحیح کرے، چلائے، اور کافی عرصہ اس نے چلایا بھی، لیکن بالآخر یہ ساری منمانیاں اور حکومت کے اندر یہ دخل اندازی یہ رنگیلا شاہ کو پسند نہیں تھی۔ لہٰذا جو آصف جاہ تھا وہ 1724 میں دکن چلا گیا، اور پھر وہاں پر جا کر اس نے نئی سلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالی، جو طویل عرصے قائم رہی، یہاں تک کہ سلطنت آصفیہ 1948 میں پاکستان بننے کے بعد جو ہے اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اسی دوران محمد شاہی کے دوران، رنگیلا شاہی کے دوران 1739 میں نادر شاہ نے جو ہے وہ ہندوستان پر حملہ کیا اور دل کھول کر اس کو لوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد شاہ کا جو جانشین بنا ہے احمد شاہ
اور احمد شاہ کے بعد عالمگیر ثانی وہ حکمران رہا۔ یہ بالکل ایسے بادشاہ گزرے ہیں اورنگزیب، عالمگیر علیہ رحمہ کے بعد کہ جن کے کوئی قابل ذکر کارنامے نہیں ہیں، بس محض دہلی کی سطح پر ان کی حکمرانی روز بروز گھٹتی گئی ہے، جس کے بارے میں وہ مشہور بات بھی ہے کہ حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ یہ پالم وہ جگہ ہے جہاں آج کل دہلی کا جو ہے وہ نیا ایئرپورٹ ہے وہ قائم ہے۔ یہ اتنے تک اس کی حکومت رہ گئی شاہ عالم کی، عالمگیر ثانی کے بعد جو وہ بنا ہے۔ عالم ثانی کے دور میں، شاہ عالم ثانی کے دور میں احمد شاہ ابدالی نے، کہا جاتا ہے کہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی درخواست کے اوپر ہندوستان پر حملہ کیا۔ انہوں نے درخواست بھیجی تھی کہ مرہٹے بڑا زور پکڑ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مرہٹے جو ہے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں ہندوستان سے۔ تو احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں پانی پت میں انہیں شکست دی اور شاہ عالم کی حکومت دوبارہ قائم کر کے از سر نو وہ واپس چلے گئے۔ ان کے بعد پھر اکبر شاہ جو ہے شاہ عالم ثانی کے بعد وہ حکمران ہوا، پھر یہاں تک کہ بہادر شاہ جو ہے وہ اس کی حکمرانی رہی ہے آخری 10 سال تک، وہ بھی برائے نام رہی ہے، یہاں تک کہ 1857 میں انگریزوں نے اس کی حکومت بھی ختم کر دی۔ اس میں ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ احمد شاہ ابدالی کا پوتا وہ جاتے جاتے اس نے پنجاب کی حکومت جو تھی وہ رنجیت سنگھ کے حوالے کر دی، جو تقریباً 1849 تک رہی ہے۔ انہی حکومتوں میں اودھ کے حکمران کچھ ذرا مضبوط رہے ہیں اور تقریباً 1856 تک ان کی حکمرانی بھی رہی۔ اسی طرح سندھ میں جو حکمران تھے 1843 تک سندھ میں حکمرانی رہی۔ اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 1799 تک میسور کے اندر سلطان ٹیپو کی حکمرانی بھی رہی ہے، اور یوں 1948 تک جیسے میں نے عرض کیا جو آخری سلطنت اور جو طویل ترین رہی ہے وہ حیدرآباد دکن کی جو سلطنت رہی، جسے بالآخر جو ہندوستانیوں نے یعنی پاکستان کی تقسیم کے بعد جس کا الحاق جو ہوا چاہتا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کریں یا آزاد حیثیت سے رہیں، تو جس رات پھر قائد اعظم کی وفات ہوئی ہے اسی رات پھر 1948 میں حیدرآباد دکن کا محاصرہ کیا گیا، اور تقریباً 1 برس محاصرے کے بعد جو محبان وطن ہیں وہ لڑتے رہے اور حیدرآباد دکن کی ریاست بھی ختم ہو گئی۔ یوں اسلام کی آمد جو بر عظیم پاک و ہند میں 712 سے شروع ہو کر یہاں پر اس کا ایک فیز جو ہے وہ ختم ہوا۔ یہاں جان لینا چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے بر عظیم پاک و ہند کا خطہ اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے محروم رہا ہے، پھر خلافت راشدہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے ان کے فیوز و برکات سے بھی جو ہے وہ محروم رہا، یہاں تک کہ پھر اس میں ماوراء النہر یہ اس راستے سے جو اسلام آیا ہے اور اس میں پھر کچھ اثرات بھی داخل ہوئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی جو اسلامی تاریخ ہے اس میں تصوف کو ایک علیحدہ سے حیثیت رہی ہے۔ تو آئندہ نشست میں جو تصوف کے جو چاروں سلاسل جو ہندوستان میں آئے ان کی تاریخ جو ہے وہ بیان کروں گا۔ میں نواز اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز اب آئندہ نشست میں ان سلاسل کی جو ہے ایک تاریخ بیان کرتے ہوئے پھر یہ جو اپورڈ موومنٹ ہوئی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ کس طرح سے آیائی تحریک جو ہے 2 صدی ہجری میں شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے ذریعے سے دوبارہ سے جو ہے وہ آغاز ہوا اور اس کی مساعی کے نتیجے میں پھر پاکستان تک ہم کیسے پہنچے اور اس وقت ہم کس حالت میں ہیں اور اس وقت تاریخ جو ہے وہ کون سی کروٹ لے رہی ہے، یہ انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ کی نشستوں میں